अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। यकजहती कश्मीर, रैलियां और मुजाहिरे कराची से लेकर खैबर तक पूरी कौम बाहर निकल आई और वजीर आजम का पैगाम सुन लो मोदी, हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कौम का उन्होंने खिताब दिया और पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के साथ है। उसी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, लेकिन उनको जिस तरह पिम्स हॉस्पिटल उसके बाद वापस लेके गए, अगर आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। क्या आसिफ जरदारी साहब को कत्ल करने की कोई कोशिश की जा रही है? जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि एक कोशिश हो रही है आसिफ जरदारी को कत्ल करने की। 1 साल पूरा हो गया लेकिन हुकूमत ने कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। जो अवाम के साथ वादे किए गए थे, सिविलियन हुकूमत के फैसले आमरीत जैसे हैं। जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में फैसले होते थे, आज भी इसी तरह इमरान खान फैसले करें। उनकी तर्ज़े हुक्मरानी एक आमिर की तरह है। ये बार बार अपोजिशन से और अपोजिशन के रहनुमा के हवाले से सब तनकीद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है गजाला सियाल साहिबा, एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आज पूरे पाकिस्तान में एक यकजहती कश्मीर में पूरा पाकिस्तान एक ज़बान था, यक ज़बान था, और उन्होंने ये साबित किया कि पूरा पाकिस्तान और उसकी कौम जो है ना कश्मीरियों के साथ है। देखें जी, बहुत अहम सवाल किया आपने कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के लिए तो जब से पाकिस्तान बना है और 70 साल हो गए तो हम सब कश्मीर के साथ हैं। 70 सालों में जो कश्मीर के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया है। अब शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीरें सुने, उनके जो काम थे, उनके जो यूएनओ में तकरीरें थी, उन्होंने जो अवाम के साथ खिताब किया था कि हम कश्मीर के लिए, कश्मीर को हासिल करने के लिए चाहे 1000 साल जंग करनी पड़े हम करेंगे। लेकिन इस हुकूमत की बात देखें, इस हुकूमत ने जब मिलने गए इमरान खान अमेरिका ट्रंप साहब के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है हम आप लोगों के साथ थे, अपोजिशन साथ थे, अवाम साथ थे। कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर नहते कश्मीरों को 9 लाख मोदी की इंडिया की जो फ़ौज है वो कश्मीरों, नहते कश्मीरों को, औरतों के साथ अस्मत दरी हो रही है, बच्चों को जो जिस तरह उनको कत्ल किया जा रहा है। 24 दिन है वहाँ, 24 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और बच्चे बिलबिला रहे हैं, खाने पीने से कनेक्शन दुनिया से कटा हुआ है, उनका नेटवर्क बंद है, उनके ट्रांसपोर्ट जो कुछ है वो सब बंद है, उन जो भी शॉप्स वगैरह वो बंद है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, बताएं पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज जो हमने सब रैलियाँ निकाली, हमने आवाज़ उठाया, असेंबलियों में बात की। जब आप अमेरिका गए, अमेरिका से जब वापस आए, आप ट्रंप साहब से मिलके दूसरे दिन मोदी ने असेंबली में 370 आर्टिकल वो लगाकर और 35 वो उसको ख़त्म कर दिया, उनके राइट्स ख़त्म कर दिए। आप बताएं, मुझे ये बताएं कि उसके लिए आपने क्या किया है? वो तो आपने एहतजाज किए या पार्लियामेंट का, या जो आपकी खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी देखें, उसमें जो भी मुल्क हैं उनके अपने मफादात हैं। उनके सऊदी अरब में भी मफादात हैं, इंडिया के मफादात हैं, सऊदी अरब के जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके मफादात हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी खारजा पॉलिसी, लेकिन आप जो ये आज जो किया कि आधा घंटा हम गाड़ियाँ रोक कर सायरन बजाएंगे, ये तो अजीब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं थी ये यकजहती के लिए, यकजहती पूरे मुल्क के लिए। ठीक है, वो एक मुहावरा है ना कि रोम जल रहा था कि नैरोबी बांसुरी बजा रहा था, वहाँ कश्मीर जल रहा है, आप यहाँ पर सायरन बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लोगों की हालत ख़राब है। जो आपने महंगाई दी है, जो आपने पेट्रोल महंगा किया है, जो आपने लोगों से आटे की कीमत, लोगों से खाना छीना है,
آپ نے کیا کیا ہے پاکستان میں؟ آپ نے کون سے ہیومن رائٹس کی پاسداری کی ہے؟ آپ نے جو لیڈر ہیں اپوزیشن کے ان سب کو جیلوں میں بند کر دیا ہے. دیکھیں وہاں پر تو ایک مخالف دونوں ایشوز میں فرق نہیں ہے، کشمیر ایشو میں اور یہ جو سیاسی مسائل ہیں، میری بات سنیں. دیکھیں وہاں پر جو کشمیریوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ ہندو لڑ رہے ہیں، وہ انڈیا لڑ رہا ہے، وہ بھارت لڑ رہا ہے معصوم کشمیریوں کے ساتھ. 9 لاکھ فوج اس نے اتاری ہے. یہاں تو ہمارے اپنے لڑ رہے ہیں. یہاں پر جو ہماری بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے ملک کی. نواز شریف میں آتا ہوں، ایک چیز اور پوچھا، بلاول صاحب نظر نہیں آئے کسی بھی ریلی میں. آج مولانا فضل الرحمان نظر نہیں ہے، آج شہباز شریف نظر نہیں آئے. کہاں تھے یہ سارے لوگ؟ پوری اپوزیشن کہاں تھی؟ اپوزیشن کو دیوار سے لگائیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے میں نے تو وہی کہا کہ یہ تو تماشا ہو رہا ہے. جب آپ اپنے جو اپوزیشن ہے ان کو آپ دیوار سے لگائیں گے، صرف آپ اکیلے کشمیر کے لیے لڑیں گے، تو میں سمجھتی ہوں یہ پالیسی کیا احساب نہیں ہونا چاہیے؟ جیلوں سے آزاد کیا جائے ان کو؟ احتساب انتقام نہیں لیا جائے. احتساب ہم بار بار کریں کہ احتساب لو لیکن انتقام نہ لو. آج کی بات، آپ کا پروگرام بھی ہے، میں آج کی بات سے، اس پروگرام سے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آصف صاحب بیمار آدمی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں. وہ پیمس ہاسپیٹل میں آئے ہیں تو ان کی بیٹی کورٹ سے آرڈر لے کے آئی ہے اور پرمیشن ملی ہے اس سے ملاقات کرنے کی. تو آپ نے دیکھا کہ کیا رویہ نیب نے اختیار کیا. کیا آپ لوگ عدالتوں کا بھی کہنا نہیں مان رہے، آپ نیب گردی کر رہے ہیں. آپ اس کی بیٹی کو ہمارے آئین میں، ہمارے رولز میں، سب میں اختیار ہے کہ دیکھیں کہ اس کی بیٹی ہو یا اس کی فیملی ہو اس کو ملنے دیا جائے. جب آپ اس کی بیٹی کو نہیں، دوسرے لوگ تو دور کی بات، آپ اس کی بیٹی کو یا بیٹے کو نہیں ملنے دے رہے، یہ تو اور راتوں رات آپ پھر اس کو جیل سے لا رہے ہیں، پھر اڈیالہ جیل لے کے جا رہے ہیں، پھر ہاسپیٹل لے کے آ رہے ہیں. ایک بیمار آدمی ہے، اس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈمٹ کیا جائے. یہ کیا ان کی سیاست پہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ان کی صحت پہ آپ سیاست کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک بیمار آدمی جیل میں کوئی بھی ہو ان کو سہولیات دینی چاہیے. بیمار آدمی کو، آصف صاحب بھی صدر رہے تھے ملک کے اور ابھی ایم این اے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور اس طرح سے زیادتیاں ان کو وہ ٹی وی نہیں دیں گے، ہم اے سی نہیں دیں گے، ہم اس کو چرپائی میں سنائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کشمیر سے بھی زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہیومن رائٹس جو آپ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. ادھر ادھی فریال کے ساتھ دیکھیں راتوں رات ان کو، ٹھیک ہے وہ دے رہے ہیں جیلوں میں. آصف صاحب 11 سال پہلے بھی رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. ابھی بھی کیس کوئی ثابت نہیں ہوا. آپ بتائیں کہاں کیس ہیں وہ؟ کوئی ثابت ہوا ہے؟ لیکن اس طرح کی آپ جو زیادتیاں کریں گے، آپ جو دہشت گردی کریں گے، ہیومن رائٹس کی دہشت گردی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جی ڈی اے کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آج آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر خیبر تک سب یک زباں تھے، پوری قوم کشمیر کے ساتھ ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جس سے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک بہت ہی انٹیمیٹ اور دوہرا تعلق ہے. جو کچھ بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ایک دہشت گردی کی فضا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ہندوستانی افواج لاکھوں کی تعداد میں نہتی کشمیریوں کے ساتھ بہیو کر رہی ہیں. لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، پریس فریڈم جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، صحافیوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، ٹویٹر بند ہے، فیس بک بند ہے، واٹس ایپ بند ہے. اس سارے عمل کے اندر جو کورشن کا ایلیمنٹ ہے، جس انداز میں جو ہندوستان آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ڈیل کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو بھی مظاہرہ تھا ٹریفک روکنے کا، اس سے ایک واضح پیغام گیا ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا 5 فروری 1900 بھٹو صاحب کے دور میں 5 فروری کو جو ایک دفعہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، وہ پورا پاکستان ساکت ہو گیا تھا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں آج پورے پاکستان نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور میری نظر میں جو ہے نا یہ جو پازیٹیو میسج ہے کشمیریوں کے لیے، یہ
पूरी दुनिया में यकीनन इसको देखा भी जाएगा और पूरी दुनिया यकीनन मैं समझता हूँ कि उसका जो है एहसास भी करेगी और दुनिया ये तय करेगी कि भाई किसी न किसी तरीके से कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर इसके नतीजे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी खौफनाक हो सकता है इस रीजन के ऊपर। सर कोई भी इशू होता है, कोई भी मसाइल होते हैं, हमारी फौज तैयार है, हमारी अवाम तैयार है, पूरी कौम तैयार है जवाब देने के लिए मोदी को। आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है जी, बोले। सर पूरी कौम, पूरी फौज, पूरा पाकिस्तान तैयार है। अगर मोदी ने कोई इस तरह का वाकया किया, ऐसी का कोई हमाकत की, ऐसा कोई एक्शन किया तो पूरी कौम जवाब देगी। मेरे साथ देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर हमारे बॉर्डर्स पे अटैक किया जाता है तो पूरी फौज पाकिस्तान भी तैयार है और कौम भी तैयार है कि जी उसका वो रिस्पॉन्ड करेगी। और हिंदुस्तानी एक मजा चख चुके हैं अभी कुछ दिन पहले, जब उनका जो उनके जहाज़ों ने पाकिस्तानी कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी कोशिश करने की कोशिश की, तो जिस तरीके से उनको जवाब मिला वो वाज़ेह है। लेकिन अब मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो रियासत में पाकिस्तान है उसने ये तय करना है कि जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं उनसे हमने किस तरह निपटना है। उधर जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो इरादे हैं वो बिल्कुल वजाहत के साथ सामने आ गए कि वो न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि तमाम तर माइनॉरिटीज को, इंडियन मुसलमानों को और जितने भी वहाँ पे दलित हैं, जितने सिख हैं, किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, ये बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई कि वो किसी सूरत में किसी को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने अब स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि हम यकीनन अपने बॉर्डर्स का दिफा करना जरूर जानते हैं, लेकिन हम जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बाकी इलाकों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो कुछ लद्दाख में हो रहा है, जो कुछ जम्मू में हो रहा है, जो कुछ कारगिल में हो रहा है, उनको हमने किस तरह फेस करना है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आना चाहिए। और मेरी नजर में अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया को भी ये देखना है कि ये जो फ्लैश पॉइंट है यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अब ये बायलैटरलिज्म का दौर नहीं, हिंदुस्तान किसी भी तौर पे बायलैटरलिज्म की जो हमारी एक ऑफर थी शिमला एग्रीमेंट के जरिए उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब दुनिया को ये हम देखना चाहते हैं कि दुनिया क्या करना चाहती है। अगर दुनिया ये समझती है कि जी हिंदुस्तान के 30 करोड़ आवाम, जो 30 करोड़ मिडिल क्लास है, उसको वो एक्सप्लॉइट करके वो अपने पैसे कमाएंगे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि ये अब नहीं चल सकता। अब ये पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान को ये जल्दी या बदेर फैसला करना पड़ेगा कि जी क्या हमने सिर्फ अपने बॉर्डर्स का दिफा करना है या हमने वहाँ पे जो कुछ हो रहा है निहत्ते मुसलमानों, निहत्ते कश्मीरियों के साथ, उसके ऊपर जो है हमने अपनी वजाहत करनी है अपनी पॉलिसीज की। सर पूरी दुनिया खामोश क्यों है? मुस्लिम ममालिक खामोश क्यों है? क्या वजह है कि हमारी जो लॉबिंग थी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, क्या उसमें वीकनेस आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं ओआईसी आपको याद होगा कि 1974 में पहली दफा बड़ी कॉन्फ्रेंस जो ओआईसी की मुनक्कद हुई थी, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और शाह फैसल और उस नौयत के बड़े लीडरान थे जिन्होंने वो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसके नतीजे में पहली दफा एक इस्लामिक ब्लॉक सामने आया और उसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट और मशरिक़ वुस्ता और साउथ एशिया की तारीख को तब्दील किया और इतनी मजबूत एक मुस्लिम इस्लामिक ब्लॉक बन के सामने आया। लेकिन मैं मानना चाहता हूँ कि वो इस्लामिक ब्लॉक आज उसकी जो कैपेसिटी है, आज उसकी जो सोच है, वो सोच न शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच रही है, न शाह फैसल की सोच रही है और ना शेख ज़ैद अल नह्यान की सोच रही है। तो ये एक तब्दीली है जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह उसकी जो एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जी क्या किया जाए, हिंदुस्तान की जो 30 करोड़ मिडिल क्लास है उसको जो एक्सप्लॉइट करने के लिए जो पैसा वहां पे हम दे रहे हैं, तो वो उसका हम क्या करें, या उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो क्या करें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जितने भी मुसलमान हैं उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है कि क्या आपने सिर्फ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मिडिल क्लास को देखते उसको एक्सप्लॉइट करना है, या आप तवक्को करते हैं कि आप पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे और पाकिस्तान अपने फैसलों के जरिए वर्ल्ड को ये बताए कि इस फ्लैश पॉइंट के ऊपर कल को कुछ हो गया तो दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के दरमियान अगर कुछ हो गया तो न वो मिडिल क्लास बचेगी, न वो ये इलाका बचेगा और सिर्फ तबाही और तबाही होगी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि एक मल्टीलैटरलिज्म की पॉलिसी के तहत यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर करे, अपने बड़े पावर जो है अमेरिका, रूस, चीन इंटरफेयर करे, मुस्लिम ममालिक जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेशक रखे वो इंटरफेयर करें
اور اگر وہ انٹرفیئر کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ریاست پاکستان کو اپنی پالیسی بنانی ہے اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت بڑے خوفناک ہوں گے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہے, میں بریک کے بعد بھی آؤں گا. کچھ چیزیں پاکستان کی سیاست, معیشت اور احساب جو ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد اسٹوڈیو میرے ساتھ غزالہ سیال صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں, ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جی ڈی اے کے رہنما ہیں. میں بریک کے بعد آتا ہوں. ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب ہیں, جی ڈی اے کے رہنما. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ غزالہ سیال صاحب ہیں. سر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آصف زرداری صاحب کے ساتھ, فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انتقام ہو رہا ہے؟ اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ عمران خان کر رہا ہے, اس کی گورنمنٹ کر رہی ہے. دیکھیں جی, میں بالکل اس بات پہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کہہ لے, کہ جہاں تک بیٹی کو ملنے دینے کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہیومینیٹیرین بات ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ آصفہ ان کی بیٹی ہیں اور ان کو بالکل اگر ان کو کورٹ نے ان کو پرمیشن بھی دی ہوئی ہے, اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملنے میں مانے چیز نہیں ہونی چاہیے, بالکل ان کی ملاقات ہونی چاہیے. باقی رہے کیسز جو نا وہ فیس کرنے انہوں نے, جنہوں نے کیسز شوٹ کیے ہیں اور اپنے جو مدعی ہیں انہوں نے, رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے کیس کو فیس کرنا ہے, جو ملزمان ہیں انہوں نے کیس کو فیس کرنا ہے, وہ یقیناً ان کو کرنے, وہ بھی فیس ان کو کرنے چاہیے. لیکن جہاں تک ملاقات کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر بچی نے ملاقات کا وقت مانگا ہے اور کورٹ نے بھی اس کو پرمیشن دی ہے تو بالکل ان کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. سر یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسی حکمرانی ہے؟ ایک طرف آپ واٹس ایپ پہ جج تبدیل کر دیتے, دوسری طرف آپ ججز کو تبدیل کر دیتے ہیں جو مین کیسز سنتے ہیں, دوسری طرف آپ نیب کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے, اس کے بعد ایک جج کی ویڈیو آ جاتی ہے. کیسی حکمرانی ہے, کیسی گورنمنٹ ہے یہ, کس طرح کی نا تجربے کار اناڑی حکومت ہے جس کو آپ ڈاکٹر صاحب بار بار سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کی حد تک میری صرف اس بنیاد پہ جو نا سپورٹ ہے پی ٹی آئی کو کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور پولیٹیکل آپشن نہیں بچا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ یہ پولیٹیکل آپشن بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی ابھی 1 سال مکمل ہوئے, 5 سال کا ان کو مینڈیٹ ہے, ان کو حق حکمرانی اس وقت تک ہے جب تک ان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہے, جب تک نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی میجورٹی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ تبدیلی کوئی ہونی چاہیے اور کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے. تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے, اگر آپ آئین میں بلیو کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں تو تبدیلی کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ نو کانفیڈنس موشن ان دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. جب تک آپ وہ نہیں کریں تب تک ان کا حق حکمرانی بنتا ہے. اور باقی رہی پرفارمنس یقیناً حکومتوں کی پہلے سال کے اندر اتنی اچھی نہیں ہوتی, ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور ہمیں ان کو مزید موقع دینا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی خرابیاں کیا کیا ہیں, اور ظاہر ہے اگلے الیکشن میں عوام خود ہی ان کا حساب کریں گے. ٹھیک ہے سر, ٹیلی فون لائن پر ہے. ہاں احساب, آپ کیوں حکومت کے پیچھے بڑے ہیں؟ احساب کو سب کا ہو رہا ہے, ان کے لوگوں کا بھی ہو رہا ہے, کیوں آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, گھر بھیجنا چاہتے ہیں حکومت کا؟ زرداری صاحب نے کہا کہ 2020 کے اندر میں وزیر اعظم عمران خان کو نہیں دیکھ رہا. دیکھیں جی, احتساب کا جو عمل ہو رہا ہے وہ میں بار بار آپ کو شروع سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انتقام لیا جا رہا ہے. میرے بھائی نے بھی کہا کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر آصفہ بھٹو گئی ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں, تو ان کو ملنے دیا جائے. تو کیا یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ یہ آپ کھلا وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, آپ نیب گردی کر رہے ہیں, اس طرح کے جو آپ ماحول پیدا کریں. کیا آصف زرداری صاحب بیمار ہے؟ کیا آپ سے اس وقت چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کی بیٹی کو اس کو نہیں ملنی, یا آصفہ ان کو لے کے وہاں سے آپ سے اتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ, تو وہ آپ سے کیسے, آصفہ معصوم بچی, وہ آپ سے آصف زرداری کو کیسے وہاں سے لے کے جائے گی؟ لیکن اس طرح کے جو معیار ہیں, اس طرح کی جو باتیں ہیں, اس طرح کی جو وکٹمائزیشن ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اپوزیشن میں چاہے نواز شریف ہو, کیا ہم لوگ یا عدی فریال یا آصف صاحب یا نواز شریف یا مریم نواز یا شہباز شریف کوئی بھی ہو,
کیا وہ اگر ان پر کیسز ہیں کیا وہ کورٹوں میں یا نیب میں نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ اپنی ہر ہیئرنگ پر وہاں پر جاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم اپنی ہر ہیئرنگ پر ہر حاضری پر جائیں گے. لیکن اس طرح کی جو آپ وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے لیڈروں کو ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کو لے کے آتے ہیں. پروٹیکشن آرڈر نکلا، دیکھیں صفدر صاحب بھی بہت امپورٹنٹ بندے ہیں، ان کو ہر بات کا پتہ ہے. بی بی کے ساتھ رہے ہیں، بی بی کے ساتھ جو پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا وہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہے. ضیاء الحق کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے. میں یہ کہوں گی کہ سندھ حکومت ایک اسمبلی کی ممبر ہے، اس کا پروٹیکشن آرڈر نکل رہا ہے تو وہاں پر پنجاب حکومت اس کو اسمبلی میں نہیں بھیج رہی کہ ہم نہیں. دیکھیں اس طرح کے جو قوانین ہیں، اس طرح کے جو آپ نیب گردی اور مخالفت اور وکٹمائزیشن کریں گے، کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ مجھے بتائیں کیا نام دیں گے؟ کیا ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں آپ کے خلاف؟ دیکھیں بالکل وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حکومت کی بالکل ان کے ساتھ ہیں، ان کا جو بھی حکومت والے. کیا آپ نے امن دور میں کوئی اچھا ادارہ بنایا جس کے اوپر کسی کی انگلی نہیں اٹھے؟ دیکھیں جی ادارے پروسیس جس طرح آپ کے ساتھ آپ کو بھی 5 سال دور تھا، نواز شریف کا بھی دور تھا کہ پولیٹیکل پروسیس. ہم آصف صاحب اتنے بڑے کام کیے، 18th امینڈمنٹ دی، صوبوں کو اختیار دیا اور اتنے بڑے کام کیے. دیکھیں ایران اور پائپ لائن گیس لائن لی، گوادر کا چائنا سے اتنے بڑے پروجیکٹ لیے پاکستان کے لیے. اور بتائیں کیا کچھ نہیں کیا؟ کیوں عوام نے کیوں رد کیا؟ اگر اتنا بڑا کام پاکستان کے لیے عوام نے سندھ تک محدود کیوں گئے، شرنک کیوں ہو گئے؟ دیکھیں وہ آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین صاحب نے فرسٹ اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. عوام نے ان کو رد کر دیا تھا، ان کو سلیکٹ کر کے ہم پر مسلط کیا گیا ہے. ان کے ان میچور لوگ ہیں. آپ پرائم منسٹر کی کوئی میچورٹی دیکھیں یا ان کے جو وزراء ہیں وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں، میرے بھائی بیٹے وہ دیکھیں، آپ بھی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، آپ بھی سینیٹر بھی رہے ہیں، آپ ایم این اے بھی رہے ہیں، آپ کو ہر بات کا اس طرح کی گالی گلوچ کا سسٹم اور لڑنا جھگڑنا عوام کے لیے. ان کو کوئی اتنی مہنگائی، سونامی ہو رہی ہے یہاں پر، سونامی مہنگائی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عوام کا درد نہیں ہے حکومت کو. 1 سال کے اندر کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، کوئی ایک عوامی ایشو بھی حل نہیں ہوا. بحران در بحران ہے ملک کے اندر، قوم کا اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا اس گورنمنٹ نے. 1 سال کے اندر کوئی ڈائریکشن نظر ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہی. میں نے جواب دینا ہے جی؟ ہاں سر آپ جواب دیں. اچھا جناب، دیکھیں میرا مسلسل ایک ہی کنٹینشن رہا ہے کہ یقیناً حکومتی پالیسیوں میں 100% کوئی اس کے ریٹرنز نہیں آ رہے. عوام کے لیے بھی ایک مہنگائی کا اثر اپنی جگہ موجود ہے، بے روزگاری کا اثر موجود ہے. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ نہیں تو پھر کیا؟ میری جو کنٹینشن ہے وہ یہ کہ اگر یہ معاشی پالیسیاں غلط ہیں تو پھر اس کے کوئی آلٹرنیٹ معاشی پالیسی بھی تو کسی کو دینی چاہیے نا. مطلب یہ کہ جو جماعتیں اس معاشی پالیسی کو کرٹیسائز کر رہی ہیں ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے. اگر آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر مجھ جیسے لوگ یا عام جو سیاسی کارکن ہے وہ کیا سوچے. تو میری نظر میں اس حکومت کو میں اس حد تک سپورٹ دیتا ہوں کہ یہ جو پالیسیز ہیں ان کے نتائج آنے دیں. جو بھی معیشت کی خرابی ہوتی ہے اس میں بنیادی خرابی جس میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شفقت عزیز صاحب کی ٹائم شروع ہوئی، وہ ٹوئن ڈیفیسٹ کی خرابی تھی، ایک کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اور ایک ڈومیسٹک بجٹ کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ ہم نے اپنی امپورٹس کم کر کے ایکسپورٹ تھوڑی بڑھا کے اور کچھ ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے مدد لے کے ہم نے فی الحال اپنے ڈالر اکاؤنٹ کو کچھ بہتر کر لیا. باقی اب رہا سوال کہ جو عوام پہ بوجھ آ رہا ہے ٹیکسز کا، جس کی وجہ سے جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے، وہ ایک ایسا جو اثر ہے کہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتی تو عوام کے یہ جو چیخیں وہ بالکل نکلتی رہیں گی اور وہ پوری طرح جو ہے اس کے نتائج جو ہے نا وہ عوام کے اوپر آئیں گے، جس میں جو ہے ان کی تکالیف میں یقیناً جو اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو اضافہ ہے اس کا جو بنیاد اب یہی ہے کہ پاکستان جو آنے والے دنوں میں ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو، جہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی اندر آئیں
اور پھر بزنس بھی دوبارہ بڑھے. اگر ان جو بھی اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں یہ تبدیلی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگر نہیں تو پھر عوام یقیناً اپنے جو اپنے مسائل ہیں اس کے حوالے سے حکومت کا اعتراف کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم مزید ٹائم دیں اس حکومت کو اور یہ دیکھیں کہ جی آگے چل کے حالات کس طرف جاتے ہیں, کتنی بہتری آتی ہے. اگر بہتری نہیں آ رہی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ایک اپنا پروگرام دینا چاہیے, اپنا معاشی پروگرام دینا چاہیے. اگر وہ اپنا معاشی پروگرام نہیں دیتے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ صرف اپنے بحث برائے بحث ہے, تنقید برائے تنقید ہے. تو میری نظر میں اس وقت جو ہے نا صورتحال ہے, ایک سائڈ کے اوپر ہماری بہتری آئی ہے, دوسری سائڈ کے اوپر ابھی بہتری نہیں آئی. ہمیں موقع دینا چاہیے اس حکومت کو کہ وہ مزید اس کو لے کے چل سکے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ اپوزیشن کوئی تحریک چلائے گی, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف, بلاول بھٹو, زرداری صاحب یہ نکلیں گے اور اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی یقیناً بڑے لیڈران ہیں, میں کسی کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا. مولانا صاحب بھی ہیں, بلاول صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپنی تحریک چلائیں. یہ حق ہے کہ وہ اسلام آباد اگر وہ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مارچ وہ کر سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس وقت عوام اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو, الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ٹاپل کرے یا الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال کے باہر کرے؟ تو اس پہ جو میری دو آراء ہیں. میں سمجھتا ہوں اسے جنرلی دو آراء ہیں کہ اس وقت اتنی صورتحال جو ہے نا نہیں ہے کہ جی لوگ آئیں اور وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت کو ٹاپل کر دیں. اس کے لیے یقیناً ابھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان جماعتوں کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پہ آپ نے سنا کہ مجھے نہیں لگ رہا کوئی آپ حکومت گرائیں, کوئی تحریک چلے, اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو. دیکھیں جی یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کریں, اسمبلی میں احتجاج کریں, اسمبلی کے باہر احتجاج کریں. دیکھیں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کیا تھا. تو ظاہر ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان انہوں ایک پیج پر ہیں. انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ ایک اے پی سی میں بھی نہیں گئے, دوسری بھی موخر ہو گئی اے پی سی. دیکھیں ہمارے نمائندے تھے وہاں پر. بلاول صاحب تو نہیں تھے نا, شہباز شریف تو نہیں تھے نا. بلاول آپ کو پتا ہے وہ کشمیر گئے ہوئے تھے اور وہاں عید کی نماز بھی انہوں نے وہاں پڑھی تھی کشمیریوں کے ساتھ, اور اس کے بعد ان کا جلسہ تھا اسکردو, وہ ان کے ٹائم تھے. لیکن ہمارے نمائندے تھے, نواز شریف والوں کے نمائندے تھے. ظاہر آپ دیکھیں جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے, میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بڑے لیڈر جو ہمارے ہیں ان کی آپ نے آواز دبا دی ہے. کیا ڈرے ہوئے احساب کے عمل سے؟ کوئی نہیں ڈرا ہوا, کوئی بھی نہیں ڈرا ہوا. کرپشن کی ہے, جمہوریت کی وجہ سے جیلوں میں نہیں ہے, عوام کی وجہ سے جیلوں میں نہیں ہے, ملک کی وجہ سے جیلوں میں نہیں ہے, کرپشن کی وجہ سے جیلوں میں. آپ بتائیں نا وہ کہاں ہیں, وہ آپ بتائیں کہاں ہیں, وہ کیسز کہاں ہیں. نواز شریف کو کون سے کیس پہ ڈالا گیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور مریم نواز کو دیکھیں, عدی فریاد دیکھیں, ابھی تک کوئی کیس. لیکن عدلیہ پہ تو آپ کو یقین ہے نا. چلو نیب پہ اوپر آپ کو یقین نہیں ہے, ایف آئی اے کے اوپر یقین ہے, عدلیہ کو کہاں ہے؟ عدلیہ حکومت نے تو عدلیہ کو, آپ کو پتا ہے کیا مذاق کیا جا رہا ہے عدلیہ کے ساتھ, وہ تو آپ کو پتا ہے. عدلیہ کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ نیب کے حوالے کیا گیا ہے کہ نیب ان کو بیٹھ کے جو بھی کرے ان کی مرضی, جو بھی دہشت گردی کرے, نیب گردی کرے, وہ وکٹمائزیشن کرے, وہ نیب کرے گی. لیکن دیکھیں ہم نے مخالفت کی ہے, ہمارے لیڈروں نے مخالفت کی ہے کہ صرف یہ اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کے لیڈروں کو قید کیا جا رہا ہے, نیب کے حوالے کیا جا رہا ہے. کوئی ابھی تک کیس جو ظاہر نہیں ہوا جس کی آپ ان کو سزا دیں. انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا, دیکھیں انویسٹیگیشن انکوائریز چل رہی ہیں. لیکن اس طرح کی حالت, تو ایک بیمار بندہ وہ ہاسپٹل آ رہا ہے, اس کے ساتھ اس طرح کے آپ جو رویے رکھ رہے ہیں. وہ عدی فریال بیمار ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا, عید کی رات کو آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں جیلوں میں. مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا, وہ اپنے باپ سے ملنے گئی تو اس کو وہاں سے یہ کیا ہے؟ دہشت گردی نہیں ہے, یہ نیب گردی نہیں ہے, وکٹمائزیشن نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ, اور کیا ہے؟ اور دوسری بات سندھ حکومت کی
کارکردگی 12واں سال ہے، 11 سال آپ کے پاس، تیسرا دور آپ کے ساتھ، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے، ایک دن بارش ہوتی ہے، کچھ گھنٹے بارش ہوتی ہے، پورا کراچی ڈوب جاتا ہے۔ حکومت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس نے، پھر آپ یہ شفٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر، یہ بلیم شفٹ کر رہی ہیں۔ بلیم کوئی شفٹ نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بار بار اسمبلی میں ہو باہر ہو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کا جو ڈیو شیئر ہے وہ دے ہمیں، تو ہم کیوں نہیں ہمارا ڈیو شیئر جو ہم کراچی اور ہمارا جو سندھ ہے وہ پورے پاکستان کو یہاں سے جو ٹیکسز یا ریونیو جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کو، پورے پاکستان کو پال رہا ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے پاورز صوبوں کو ملے ہیں، اب تو آپ کے پاس ہیلتھ، آپ کے پاس ایجوکیشن، آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر، آپ کے پاس سب آپ کی ذمہ داری، کچھ بھی ہوتا ہے ملک۔ NFC ایوارڈ تو فیڈرل کے پاس ہے، وہ NFC ایوارڈ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں جب ہمیں بجٹ آتی ہے، جب ہمارا ڈیو شیئر آتا ہے وہ پورے صوبوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ڈپارٹمنٹس وہ پورا بجٹ استعمال لیپس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں صورتحال اوورآل جو ملک کی ہے، آپ دیکھیں ابھی دیکھیں آپ اپنی مرضی میں آپ کو لے کے آ رہے ہوں نیب کی طرف، صفدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنیٹ کی نیب سے آپ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، نیب فوبیا ہو گیا ہے آپ کو۔ کیبنیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، وزراء بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر نیب کی بات کرتے ہیں کہ نیب سے جو آفیسر ہیں، جو بیوروکریسی ہے، وہ پورے سال کا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں کیا، اور کچھ بھی سوائے مہنگائی کے اور اپنے جو ڈالر کو اپ کرنے کے، اپنے پیسے کو، روپے کو نیچے گرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فائلوں پر سگنیچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ان پر آتی ہے، جب اپنے لوگوں پر آتی ہے تو وہ اس پر وہ قانون سازی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نہ گورنمنٹ خوش ہے نیب سے، نہ اپوزیشن، نہ بیوروکریٹ، نہ بزنس مین، کوئی بھی نیب سے خوش نہیں ہے، کسی کا بھی احسان نیب کے اوپر نہیں ہے۔ حال ہی میں آپ کو خود پتہ ہے کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے نیب قوانین میں ترمیم کرنے کا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، نیب کے حوالے سے تو کبھی خوش نہیں رہا، اس لیے کہ نیب کا پرفارمنس ہمیشہ پچھلے ادوار کے اندر بڑا یونیلیٹرل ون سائیڈڈ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیب کی پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور کچھ اعتماد، کچھ کانفیڈنس جو ہے نا لوگوں نے، عوام نے گین کیا نیب کے اندر کہ جی ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح احتساب کے اندر ہم طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے وقت گزر رہا ہے تو کرٹیسزم بھی نیب پہ بڑھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی، دیکھیں نیب قانون بنا 1999 کے اندر، اور وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب کا قانون انٹروڈیوس ہوا، اور اس کے بعد 3 گورنمنٹس آئی ہیں جن کو موقع ملا کہ اسے چاہیں تو ترمیم کر سکتے ہیں۔ پہلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، رضائی صاحب پریزیڈنٹ تھے، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو پورا رائٹ تھا کہ جی وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے اور وہ چاہتے جو چاہے سے ترمیم کر لیتے۔ اس میں پی ایم ایل این کی ایبسولوٹ میجورٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ چاہتی تو وہ بھی ترمیم کر لیتی۔ اس طرح پی ٹی آئی کے پاس بھی موقع یقیناً قوانین میں لاپ سائیڈڈنس ہے، اس کے اندر گنجائش ہے کہ قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے اور ہو بھی سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کسی گورنمنٹ نے پہلے اقدام نہیں کیا، ہر کسی نے یا تو نیب کو اسی طرح جو نا یعنی ذاتی جو نا حکومتی اس چیز کو بڑھانے کے لیے کیے، اس کو چلنے دیا، اور یا یہ کہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا تھا نیب کے قوانین میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ وقت ایسا ہے۔ ہلو ہاں سر، آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ ہاں سر بات کریں، لائن ڈراپ ہو گئی۔ ہاں آپ کی طرف کہنے کہ ترامیم کی گنجائش ہے، کرنی چاہیے، بہتری لائی جائے، کہہ رہے ہیں آپ بھی تعاون کریں گے جب ترمیم آئی اسمبلی کے اندر؟ جی بالکل، آپ نے تو کہا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ دیکھیں جب اپنے اوپر آ رہی ہے، جب بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وزراء کا کہنا ماننا چھوڑ دیا ہے، تو وزراء نے جب ہم چیخ رہے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، آپ امینڈمنٹ بالکل جب آپ لائیں گے اس طرح اچھی باتیں ہوں گی، امینڈمنٹ ہوں گی کہ کیوں نہیں ساتھ دیں گے، لیکن اس طرح کے صرف اپنے مفاد کے لیے آپ امینڈمنٹ کریں گے تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ نواز شریف دے گا، نہیں پیپلز پارٹی دے گی، نہیں مولانا فضل الرحمان۔
ہاں لیکن اگر مین پوائنٹس ہوں گے، مین باتیں ہوں گی، ظاہر ہے اس پر تو کنسنسس ہوگا، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، وہاں پر ڈسکس ہوگی. اس طرح تو کوئی بھی نہیں آئے گا کہ آپ لے کے آئے اپنی مفاد کے لیے، اپنی مرضی کے لیکن لیے. کراچی اہم ہے، دل ہے پورے پاکستان کا. آپ 11 سال سے زیادہ 12 سال ہو گئے حکومت کرتے، ایک کچرے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ڈرینیج سسٹم کا مسئلہ نہیں ہوتا. 11 سال میں کوئی ایک چیز بھی آپ نے بہتر نہیں. کافی دنوں سے یہ کچرے کی سیاست چل رہی ہے. ذمہ داری تو آپ کی ہے نا، تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں ہے یہاں، سب کی ہے. ایم کیو ایم کی تو یہاں حکومت نہیں، ان کا میئر ضرور ہے لیکن وہ کہتے ہیں کمزور ہے، پاورز اس کو آپ نے نہیں دی. دیکھیں جو کروڑوں اور اربوں روپے ان کو ہر مہینے ملتے ہیں وہ کہاں پر خرچ کریں. میں آپ کو کل بتاؤں، میں گئی تھی، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ میں گئی تھی ناگن چورنگی سائٹ، اور ادھر وہاں بھی یونین کاؤنسل ڈی ایم سیز ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کچرے پڑے ہوئے ہیں چھوٹے. وہاں پر آپ جو سوپر ہیں ان کو آپ ڈیلی بیسس پر استعمال کر سکتے ہیں، وہ کچرا ڈیلی اٹھاتے. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پیسے دے کر اپنے سوپر اور اپنے لوگ منگواتے ہیں پرائیویٹ، وہ کچرا کیا کہاں گئے وہ مجھے بتائیں. وہ جو ڈی ایم سی کے پاس اور کے ایم سی کے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں سوپر ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ تو سیاست کر رہے ہیں آپ بھی، وہ بھی، وہ آپ کہہ رہے ہیں میئر ذمہ دار، میئر کہہ رہا ہے سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کو ذمہ دار. ابھی ناصر شاہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ چلیں کچرے کے لیے وہ کام نہیں، ٹائم لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس. ہم نے اسپرے کے لیے بھی ہم نے اس کو روکا ہوا ہے کہ مکھیاں آ گئیں، اس کو اسپرے بھی نہیں کرو، یہ بھی ہم نے منع کیا. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. ملک کے اندر صورتحال بہتر نہیں ہے. کون حکمران، جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، آئینی ذمہ داری ہے عوامی مسائل حل کیے جائیں. کشمیر کے حوالے سے پورا پاکستان ایک ساتھ ہے کشمیر کے ساتھ. جو بھی مسائل ہوں گے ملکی، ذمہ داری وزیر اعظم اور سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے عوامی مسئلہ حل کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.